गुज़श्ता रोज़ यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में शानदार परेड मुनक़िद हुई, जिसमें गैर मुल्की वफूद ने भी शिरकत की, जिससे एक तरफ तो अवाम में पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल के हवाले से एतमाद पैदा हुआ और दूसरी तरफ दुनिया ने भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। मगर मसला यह है कि पाकिस्तान की तारीफ इसके दुश्मन भारत और उसके पीछे लगे अफगानिस्तान को एक आंख नहीं भाती, और अब जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर खोल दिया गया है तो दुश्मन की चालों से होशियार रहने की और भी ज़रूरत है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। सिंध तास मुआहिदे के तहत होने वाले हालिया मुज़ाकरात को ही देख लीजिए। लगता यही है कि पाकिस्तान के हाथ भारत ने कुछ नहीं लगने दिया। दूसरी तरफ अंदरूनी मामलात जिनका ताल्लुक गवर्नेंस के साथ है, आवाम को बेचैन किए हुए हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सेशन जजेस को हिदायत की है कि वो स्कूलों, अस्पतालों और जेलों के अचानक दौरे करें। सिंध में तो ये हाल है, मगर जरदारी साहब ने पंजाब में डेरे डाल रखे हैं। मुल्तान में हामिद सईद काज़मी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने आइंदा इंतखाबात में पंजाब में अपनी जीत का दावा किया और हामिद सईद काज़मी पर इल्ज़ामात लगाने वालों की मजम्मत करते हुए साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को सियासी जज करार दिया। और यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी हुसैन हक्कानी के मामले में अपनी सफाइयाँ पेश की। ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में होंगे ज़ेर बहस। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ जनरल खालिद मकबूल साहब मौजूद हैं। जनरल साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, मौज़ूआत जिस पर हम बात करने जा रहे हैं उसका तारुफ तो मैंने करवा दिया। सबसे पहले सर, बड़ी शानदार परेड हुई है जिसमें कल गैर मुल्की वफूद ने भी शिरकत किया और बड़ा सर फ़ख्र से बुलंद हो रहा था हर पाकिस्तानी का कि एक ज़बरदस्त और शानदार जो परेड है वो जो पाकिस्तान की रवायत रही है वो हुई है। इस पर कॉमेंट क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ पिछले चंद सालों से जो भी हमारे कौमी त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें बेपनाह अवामी जज्बा देखने को मिलता है। उसकी वजह यह है कि लोगों ने महसूस किया है कि दुश्मन ने जितनी चालें हमारे ख़िलाफ़ चली, हमने सब वो नाकाम बनाई। ख़ुसूसन हमने दहशतगर्दी से इस मुल्क को पाक किया। दूसरा, फिर वो ये भी देख रहे हैं कि दुनिया अब ये मानती है कि पाकिस्तान में आगे बढ़ने की क़ुव्वत है, ताकत है। बेशुमार रोज़ रिपोर्टें आती हैं प्राइस वाटर की, कोई जापानीज़ थिंक टैंक की, ब्लूमबर्ग की, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत बड़ी इकानमी बनेगा। सी पैक की तरफ से उनको ये इशारे मिलते हैं। तो लोगों को ये मेरे ख़्याल में चंद साल पहले याद रखिएगा, रोज़ खबर आती थी कराची अलहदा हो जाएगा, बलूचिस्तान में शोरश बरपा होगी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट रहेगी। हाँ जी हाँ। तो ये जो एक बड़ी तब्दीली आई है और पाकिस्तान के अवाम बड़े हिम्मत वाले अवाम हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि ये कौमी त्यौहारों पर अभी फ़ौजियों और हुकूमत के इदारों से ज़्यादा अवाम आगे बढ़कर सामने आ रही है। मेरे दोस्त उस दिन बता रहे थे कि उन्होंने मीरन शाह में जो परेड करवाई उसमें मुकामी लोगों ने इतनी खुशी से वहाँ पे शिरकत की, क्रिकेट खेली, कौमी नगमे गाए। तो मैं समझता हूँ बलूचिस्तान में अवारान वगैरह वो इलाके जहाँ पर कुछ साल पहले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, झंडा नहीं लहराया जा सकता था, वहाँ पर लोगों की पार्टिसिपेशन ये देखिए, मैं समझता हूँ बड़े दिनों बाद मुझे यूँ लगता है जैसे लोगों को पाकिस्तान पर एतमाद है, फ़ख्र है। लोगों ने यह भी देखा कि जो मुसलमानों की हालत दूसरे मुल्क में हुई, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बचाया है। तो ये जो एहसास है उसने लोगों को, मैं समझता हूँ, पूरे एतमाद बनाया है। और ये जो कौमी तकरीबात होती हैं उसमें लोग उस एतमाद का इज़हार करते हैं। अगर मेरे बस में हो तो मैं ये सारी तकरीबात बजाय सरकारी के अवामी करवा दूँ, ताकि ये मेले ठेले हों, क्रॉस कंट्री रेसेस हों, बच्चों की दौड़ें हों। मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों बाद लोगों का पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर एतमाद बहाल हुआ है। यही वजह है कि इन परेडों में लोग इतने शौक़ से और इन्हमाक से आते हैं और ये परेडें इतनी कामयाब होती हैं। ये साथ ये भी बात है कि जनाब सऊदी अरब, तुर्की, चाइना के लोग आए, इसमें शिरकत की। वो जो बात थी पाकिस्तान तन्हा रह गया, वो सब कहानियाँ हो गई हैं। अब तो ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी क़ुव्वत है कि वो आगे बढ़ सके। अच्छा जैन साहब, अब मसला ये है कि जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है, खुशहाली आ रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, तो जो हमारे दुश्मन हैं जो ताक में बैठे हैं वो भी फ़ौरन तेज़ हो जाते हैं कि अभी तासुर को ज़ाहिर करने के लिए हमने क्या करना है। अब हालिया दिनों में हमने देखा कुछ बेहतरी रही पिछले धमाकों के बाद और दहशतगर्दी की लहर के बाद, लेकिन अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो एक बार फिर खोल दिया गया और वो ज़ाहिर है खुलना ही था, वो ज़्यादा सब बंद नहीं रखा जा सकता था। लेकिन आपके ख्याल में कोई बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी है हमारी हुकूमत के पास कि ये बॉर्डर भी खुले और आमद व रफ्त भी हो लेकिन दहशतगर्द ना आ पाएँ? देखिए, मैं आज ही पढ़ रहा था जो बीबीसी की वेबसाइट पर
افغانستان کی کہانی لکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا گریٹ گیم ان افغانستان، کو اس قسم کے لفظ استعمال کیے ہوئے تھے۔ اور بھی دنیا میں جب افغانستان کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ میں کہوں گا جو امریکن کمانڈر ہیں نیٹو کے، انہوں نے کسی رپورٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں اب میں دیکھ رہا ہوں کہ روس اور ایران بہت زیادہ روابط بڑھا رہے ہیں طالبان کے ساتھ۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ جو اس خطے میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ اس میں یہ شروع میں ایک نئی میں کہوں گا اقتصادی گروپنگ ہوگی جس میں پاکستان، افغانستان، ایران، سینٹرل ایشیا، چائنا، رشیا، ہو سکتا کل کو اور ملک بھی شامل ہوں۔ شروع میں یہ اقتصادی گروپنگ ہوگی، بعد میں یہ میں سمجھتا ہوں اس کی نوعیت بدل جائے گی اور یہ ایک سیکیورٹی گروپنگ ہوگی۔ اس کی وجہ سے کئی لوگ ہمارے دشمن جو ہیں پریشان ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یوں ہو گیا تو ایک تو پاکستان کو تو وہ دباؤ میں نہیں لا سکیں گے، پھر ان کی حیثیت بھی کم ہو جائے گی کیونکہ پاکستان پھر ایک شاہراہ بن جائے گی۔ اس لیے یہ ساری دنیا کا دباؤ ہم پر دوبارہ جو ہے ابھر کے آ رہا ہے۔ آپ نے افغانستان کی بات شروع کی، دیکھیے افغانستان ہمارا دوست ملک ہے، ہمسایہ ہے، مسلمان ملک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی میں جتنا نقصان افغانستان کا ہوا ہے دنیا کے کسی ملک کا نہیں ہوا۔ ہمیں ان سے بڑی ہمدردی ہے، گو کہ ہم نے ان افغانستان کے مہاجرین کو پناہ دی بڑی دیر تک، ان کی وجہ سے ہم نے بھی نقصان اٹھایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے کئی دوستوں سے بات کرتا ہوں جو کہ سیکیورٹی ایجنسیز جن کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں جو افغانستان کی سیکیورٹی انٹیلیجنس ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، NDS جسے کہتے ہیں، وہ دراصل را کی ایک برانچ ہے اور وہاں ایکسٹینشن، وہاں پر را کے ایجنٹ یا را کے نمائندے بیٹھے ہوئے ان کو استعمال کرتے ہیں، ہمارے خلاف لوگ بھیجتے ہیں۔ پہلے چونکہ بارڈر بالکل یہ فری تھا، آپ کو یاد ہوگا جو قبائلیوں کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ تھا اس میں یہ تھا یہ لوگ آ جا سکیں گے، ملیں گے۔ ایک آدمی، بلکہ مجھے کسی دوست نے بتایا کہ جناب جس آدمی نے لاہور میں پچھلے دھماکہ کیا تھا وہ صاحب بڑے آرام سے ترخم سے آئے، بس میں بیٹھے، سفر کیا یا دھماکہ کیا، چیف منسٹر صاحب نے خود کہا تھا اپنی پریس بریفنگ، اور وہ ایک آدمی یہاں پہ دھماکہ کیا، باقی شام کو آرام سے چلے گئے۔ تو وہ بڑی مشکل تھی ہمارے لیے۔ پاکستان نے بارڈر مینجمنٹ شروع کی ہے، پاکستان نے کوشش کی ہے کہ وہاں سے جو دخل اندازی ہوتی ہے اس کو کم کریں، لیکن افغانستان میں یہ بھی بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کے خلاف ہے۔ ہم کسی صورت میں بھی افغانستان کو اپنے خلاف نہیں کر سکتے، ان کی عوام کی دشمنی مول نہیں لے سکتے۔ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ ان کے دل جیتیں، لیکن ہے یہ مشکل کام کیونکہ شروع میں وہ بارڈر مینجمنٹ کو پہ تیار نہیں ہے، ان کے پیچھے ان کی سیاسی وجوہات ہیں۔ پاکستان نے بڑی ہمت کر کے چند مقامات پہ بارڈر مینجمنٹ شروع کر دی ہے، باقی کئی جگہیں ہیں یہاں پر ابھی نہیں ہے۔ کراسنگ پوائنٹ تو شاید سینکڑوں سے زیادہ ہیں وہاں پر، ہر ایک کو کنٹرول کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جو بڑے بڑے مقامات ہیں جیسے لنڈی کوتل ہو گیا، جیسے چمن کے سامنے ہو گیا، ادھر اب بارڈر مینجمنٹ شروع ہو گئی ہے۔ لیکن افغانستان میں بھی آپ کو معلوم ہے حکومت بڑی کمزور بھی ہے، بٹی ہوئی بھی ہے۔ کل ہی میں پڑھ رہا تھا، کل ہی جو ہوا ہے کہ جو ان کا ہیلمنٹ کے ساتھ ایک علاقہ ہے سنگین، وہ انہوں نے سرکاری طور پر مزاحمت چھوڑ کر طالبان کے حوالے کیا ہے۔ وہ اتنا مضبوط طالبان کی وہاں پہ مزاحمت ہے۔ افغانستان میں کوئی کہتا ہے 53%، کوئی کہتا ہے 57% جو حصہ ہے وہ طالبان کے پاس ہے۔ امریکہ کی طالبان کی طرف پالیسی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ روس اور ایران افغانستان میں طالبان کے ساتھ روابط بڑھا رہا ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جناب ادھر ایک داعش دے رہی ہے، روس کہہ رہا ہے یہ داعش تو امریکہ بنوا رہی ہے۔ یہ کھچڑی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے مغربی محاذ کو سیکیور کریں، دہشت گردی پر وہاں پہ قابو پائیں، فاٹا ریفارم جلدی لائیں، اور جو مغربی محاذ سے ہمارے خلاف دہشت گردی ہوتی تھی اس کو سختی سے روکیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ایران، چائنا، رشیا اور بے شک انڈیا بھی اس میں ملے، امریکہ بھی ملے، ان کے ساتھ مل کر افغانستان کی مدد کا سوچنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اچھا جنرل صاحب، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، لیکن سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں بریک ایک ضمنی سوال ہے۔ آپ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان دوست ممالک ہیں،
تو میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں بطور طالب علم کہ پچھلے 20 سال میں کون سا جسر ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ پاکستان اور افغانستان دوست ہیں، کیونکہ پاکستان کی افغانستان حکومت کے ساتھ کبھی خوشگوار تعلقات پچھلے 20-25 سال میں نہیں یا 30 سال میں نہیں رہے، پچھلے 3 دہائیوں کی اگر ہم بات کریں تو میں یہ اس بارے میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں. ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جنرل صاحب، ایک سوال بس میں پچھلی گفتگو میں سے لے کر اور پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ نے جو کہا کہ پاکستان اور افغانستان دوست ممالک ہیں، تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ پچھلی 3 دہائیوں میں اگر ہم دیکھیں تو حکومت کے ساتھ، یعنی کسی فیکشن یا کسی گروپ کی میں بات نہیں کر رہا، بطور حکومت افغانستان کی اور پاکستان کی حکومت کے تعلقات پچھلی 3 دہائیوں میں ایسا لگتا ہے کہ خوشگوار نہیں رہے. اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں. آپ نے بالکل درست اشارہ کیا. گو کہ افغانی ہمیشہ یہ پاکستان کو جتلاتے ہیں کہ سن 65 اور 71 کی جنگ میں ہم نے مغربی محاذ پر آپ کی جتنی تمام فوجیں تھیں ان کو آسانی سے یہاں سے نکلنے دیا اور جا کے وہ مشرقی محاذ پر لڑتے رہے. یہ ایک قسم کا ہم پہ بوجھ ڈالتے ہیں. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کی حکومت، اور بلکہ میں کہوں گا بڑے افسوس کی بات ہے کہ عوام کے درمیان بھی ایک بہت بڑی بدگمانی ہے اور ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. شاید مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہم افغانستان کو، ہم ایک دوسرے کو دوست ملک تصور کریں، کیونکہ ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے، اور جس قسم کے پاکستان کو مغرب کی طرف مواقع مل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں سر یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ کچھ لوگ اب یہاں پر کہنا یہ شروع ہو گئے کہ جس طرح سے انڈیا ہمارا دشمن ہے اور اس میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے اور مسلمہ ہے، اسی طرح لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ افغانستان بھی ہمارا دشمن ہے. تو کیا ہمیں اس کو دشمن کا سٹیٹس دے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، کچھ ویٹ کرنا؟ میرے خیال میں یہ بڑی ہماری شارٹ سائٹڈنیس ہوگی اگر ہم افغانستان کو ہندوستان کی طرح دشمن کی صف میں کھڑا کر لیں. ہمیں ہر کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان ہمارا دوست ملک بنے، تعلقات بہتر ہوں، اور جو آنے والے دنوں میں پاکستان کو ترقی کے موقع مل رہے ہیں وہ اس میں جیسے ٹاپی ہے، سینٹلیش ہے، جتنی انرجی آئے گی وہ سارا افغانستان سے گزرے گی. تو ہمیں ہر صورت میں، جسے کہتے ہیں کہ جھک کر بھی، انگریزی میں کہتے ہیں کہ بینڈنگ یور بیک، جھک کر بھی افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح ہے. اچھا جنرل صاحب، اب آگے بڑھتے ہوئے ذرا اس کو میں کنیکٹ کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ بھارت جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مختلف انداز میں جارحیت کرتا ہے، وہ دہشت گرد بھی بھیجتا ہے. اب آبی جارحیت کا ذکر ہم کرتے ہیں. ایک کوشش ہوئی، اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے 2 روزہ، جس میں سے ہمارے ہاں کلیم یہ کیا گیا، اخبارات میں چھپا کہ پاکستان کا جو مطالبہ ہے وہ مان لیا گیا ہے اور بھارت اپنا ڈیزائن تبدیل کرے گا اور نیا ڈیزائن جو متنازع ڈیم ہے اس کا ڈیزائن پاکستان کے ساتھ شیئر کرے گا. اب نئی دہلی کہہ رہا ہے کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا، ہم نے تو ایسا نہیں کہا. تو آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر غلط بیانی کی ہے، میڈیا میں غلط خبر جاری کی ہے، میڈیا نے غلط دی ہے، یا وہ وہاں جا کر مکر گئے ہیں؟ میں ایک قدم پیچھے جاؤں گا اور آپ کی بات اس لحاظ سے آپ کی بات کا اس لحاظ سے جواب دوں گا کہ ہندوستان نے آج سے کچھ 4-5 سال پہلے جب ہماری دہشت گردی عروج پر تھی اور کچھ ہم نے آپریشن نہیں شروع کیے تھے، دنیا میں تصور عام تھا کہ ہم دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں، تو پاکستان بڑا کمزور لگتا تھا. تو اس وقت جو نریندر مودی کی حکومت آئی، ہندوستان میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ پاکستان کو آسانی سے گرایا جا سکتا ہے. اور یہ کوششیں ہوئی کہ جناب تھوڑا سا بلوچستان میں کوشش کریں، طالبان کو پیسے دیں، کہ MQM کو سپورٹ کریں، پاکستان گھٹنے ٹیک دے گا. اچھا، الحمدللہ افواج پاکستان نے، پاکستان کی حکومت نے، عوام نے مل کر یہ ٹھان لیا کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. اتنی قربانیاں دی گئیں کہ جس پہ اگر ہالی ووڈ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ہر روز TV پروگرام بن جاتے. ہم نے اس سارے مسئلے کو دوسری طرف جو ہے نا لے کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم دہشت گردی کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور ہم اندرونی طور پر جو وفاقی اکائیاں ہیں ان کے ساتھ مل کر معاملات طے کر سکتے ہیں. بلوچستان کی بات ہو، سندھ کی بات ہو اور صوبوں کی بات ہو. اب اس سے جو جب حالات تبدیل ہوئے ہیں تو اس میں ہندوستان کی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان پر ہر قسم کا دباؤ ڈالا جائے گا. بلکہ ہمارے کاروباری لوگ کہتے ہیں جناب جو ہماری صنعتیں تھیں
اس کے اوپر ہندوستان نے زیادہ چھوٹ دے دی اپنی صنعتوں کو، ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. دہشت گردی کی ساری کڑیاں ادھر سے مل رہی تھیں، کرکٹ کھیلنی ہو، پہلوانی کرنی ہو، عورتوں کا کچھ کرنا ہو، کسی پارلیمنٹ کا کوئی بات ہو، ہندوستان نے پوری دنیا میں ہمارے خلاف محاذ اکٹھا کیا، ہمیں ٹیررزم کا سینٹر بنایا گیا، ہمارے خلاف UN میں ہر جگہ قراردادیں پیش کیں. اور اس کی ایک کڑی تھی آبی جارحیت. یہ پہلے دن کی بات نہیں تھی. سن 48 میں جب نہریں بند کی گئیں، جس کے بعد یہ سندھ طاس معاشرے کی طرف ابتدا ہوئی، تو کشمیر میں جہاں کو جو پانی کا منبع ہے ہمارا، وہاں پر ہندوستان نے بڑی دنوں سے کوشش کی تھی کہ ایسے آبی منصوبے شروع کیے جائیں جس سے ہماری جو پانی کی جو ہمارا پانی بنتا ہے وہ کم. اب اس میں کئی لوگ پاکستان میں کہتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ جناب آپ نے ڈیم ہی نہیں بنائے. لیکن میں اپنے گھر کا دروازہ بند نہ کروں اور میں کہوں یہ چور چوری پہ آ گیا، یہ تو بڑی کمزور بات ہے. آپ نے ڈیم نہیں بنائے. ہم نے کالا باغ ڈیم، جو کہ ابھی بھی سب سے بہتر قابل عمل منصوبہ ہے، اس کو سیاسی بنا دیا. مجھے کئی لوگ کہہ رہے ہیں آپ آج کل بڑی بات کر رہے ہیں بھاشا دیامار کی، اور دوسرا ایک جو پاور جہاں داسو ڈیم کی، لیکن جناب اصل دیکھیں اس کو پیسہ شیسہ تو آپ دے نہیں رہے. آپ نے آبی ذخائر پہ بات نہیں کی. دوسرا جو آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں وہ میرے سمیت، میں شیو کروں، نہاؤں، یا میں اپنی گندم کو پانی دوں، یا جانوروں کو نہلاؤں، ہم پانی کا بے دریغ استعمال کریں. سستا پانی دے رہے ہیں، اس کے اوپر مینجمنٹ ہماری کمزور ہے. اور تیسری بات، ہم نے انڈس واٹر کمیشن کے اوپر اپنی صلاحیت کو نہیں بڑھایا. مجھے کئی لوگ بتاتے ہیں جن کا ان سے تعلق ہے کہ ہم نے کبھی بھی انڈس واٹر کے اوپر جو پوزیشن لی ہے وہ بہت زیادہ کوئی ریئلسٹک پوزیشن نہیں تھی، اور اسی لیے کئی فیصلے ورلڈ بینک نے جو کیے ہیں وہ ہمارے خلاف گئے. اچھا، وہ اس لیے خلاف نہیں کیا کہ ورلڈ بینک ہمارے خلاف تھا. ہماری بیسیکلی دیکھیے، آپ نے جب مقدمہ لڑنا ہو تو کئی دفعہ وکیل کہتا ہے کہ جناب اس مسئلے پہ پیچھے ہٹ جائیں، اتنا لے لیں، آپ ہر جگہ دندناتے ہوئے جائیں تو آپ مقدمہ ہار بھی سکتے ہیں. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے انڈس واٹر کی جو قانون ہے اس پہ صلاحیت نہیں حاصل کی کہ اس کو بین الاقوامی طور پہ کیسے پیش کیا جائے. کیس کمزور نہیں تھا، تیاری کمزور تھی، یا ہمارا اس کا اینگل کمزور تھا. مثلا کئی دفعہ ہم کہتے ہیں جی ہم آربیٹریشن میں جانے، آربیٹریشن میں وہ کہتے ہیں جی نقصان ہوگا. کئی دفعہ بہتر ہے آپ ورلڈ بینک سے فیصلہ کرا لیں، کئی دفعہ بہتر ہے آپ کورٹ کے پاس. ابھی یہ کیا ہوا؟ یہ جو اب ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ایک تو اوور ڈیو تھی کانفرنس، یہ ہر سال ہونی چاہیے، 2 دفعہ ہونی چاہیے. تو اچھی بات تو یہ کہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر شاید انڈیا کو یہ احساس ہے کہ اس یہ سندھ طاس معاشرے کو کینسل نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے شرکت کی. ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو یہ معیاری ڈیم تھا اس کے اوپر انڈیا نے تسلیم کیا ہے کہ اس کا ڈیزائن وہ چینج کریں گے، اور جو 2 اور ڈیم ہیں اس میں وہ ہم سے انفارمیشن شیئر کریں گے. میں انڈین میڈیا پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے اندر کی بات نئی دہلی کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں انڈین میں. مجھے کسی نے اندر کی بات یہ کہی کہ وہ معیاری ڈیم کا جو ڈیزائن چینج کر رہے ہیں وہ اس لیے چینج کر رہے ہیں کہ یہ IPP پروجیکٹ ہے، تو جن صاحب نے یہ پروجیکٹ لگانا تھا وہ ڈیزائن چینج کر رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جو اب سیکٹری لیول بات ہوگی واشنگٹن میں میرے خیال چند ایک مہینوں بعد، جس میں کشن گنگا اور رتلے ڈیم کے اوپر بات ہوگی، اس میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں ڈیزائن دیں، ہمارے اعتراضات سنیں. اس نے بھی مجھے کسی نے کہا ہے کہ شاید رتلے کے اوپر انڈین خود اپنا ڈیزائن چینج کر رہے ہیں. اگین وہ IPP ہے. انڈین گورنمنٹ کا نقطہ نظر یہ ہے، ہم نے پاکستان کی کوئی بات تسلیم نہیں کی، ہم صرف معاہدے کو پاسداری کر رہے ہیں معاہدے کی. ٹھیک ہے جی. تو ابھی انڈین کے اور ایسے ڈیم ہیں جس پہ وہ شیئر نہیں کر رہے ہم سے انفارمیشن. تو ہمیں اس میں کسی مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے. جو ہندوستان میں اس وقت ہندوستان میں جو حکومت ہے، جو اس حکومت کا مزاج ہے، جو وزیر اعظم مودی کا مزاج ہے، جو UP میں الیکشن جیتا ہے، اور جو انہوں نے اور جس اسٹریٹجی سے جیتا ہے اور جو نعرے لگا کر جیتا ہے، اور پلس جس آدمی کو چیف منسٹر لگایا ہے آج، اور تو اور نیو یارک ٹائمز نے جو کہ بڑا ہندوستان کا حامی ہے، پورا مین آرٹیکل لکھا ہے کہ ادیتی ناتھ کو UP کا چیف منسٹر بنا کر ہندوستان نے اپنی سیکولرزم کا
اصلی چہرہ دکھا دیا. وہ اس قسم کے لفظ لکھے ہیں. صاحب میں ایک بریک اصل میں ڈیو ہے بہت دیر سے کمنٹ کر لیجیے گا. اور اس میں ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے آپ سے. پاکستان نے جو پالیسی اختیار کی مذاکرات کے بعد پاکستان کو کیا کہنا چاہیے تھا, کیا وہی کہا یا کچھ اور کہا؟ ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر ہم ذرا کچھ گورننس کی بات کریں گے, سندھ آپ کو لے جائیں گے اور کچھ پاکستان میں سیاست کی بات بھی کریں گے. زرداری صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس کو بھی زیر بحث لائیں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جن صاحب آپ نے جو ابھی مذاکرات ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان, اس پہ جو بات کی, اس میں میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر پاکستان ایک طرح سے غلط بیانی کر رہا ہے اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارے کہنے پہ وہ ڈیزائن کر رہے ہیں, جبکہ وہ ڈیزائن چینج کر رہے ہیں اپنی ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے, تو پاکستان کو پھر یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے میڈیا میں کہ جناب ہماری بات انڈیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ہم کھڑے ہوں گے, ہم فوراً اس پہ جائیں گے تاکہ قوم کو ساتھ ملائیں, بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسا نرم سا رویہ اختیار کریں نہیں جی ہم نے کہا ہے وہ مان رہے ہیں. میرے خیال میں ہمیں ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی نسبت میں حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے. ہمیں ہندوستان کے ساتھ کسی نہ کسی دن مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر معاملے سلجھانے ہیں. ہم مسلسل ہندوستان کے ساتھ جیسے کشیدگی جو ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہے, ہندوستان کے حق میں بھی نہیں ہے. میں بلکہ پڑھ رہا تھا کہ کشمیری کہہ رہے ہیں کہ جناب سی پیک میں ہمیں شامل ہونے دو. یہ کشمیریوں نے اور یہ جو ان کی چیف منسٹر انہوں نے کہا ہے کہ دونوں کشمیروں کو ملا کر سی پیک میں شامل ہونے دو. ہمیں ہندوستان کے بارے میں حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے. اس وقت جو ہندوستان کی حکومت ہے وہ اپنے ملک میں چاہتی ہے اقتصادی ترقی ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک جو ہندوتوا کا ماحول پیدا کر کے جو مائنورٹیز اور خصوصاً مسلمانوں کو سختی سے رکھنا چاہتی ہے. اور پاکستان کو دبانا اس وقت ان کی ایک سیاسی مجبوری ہے. اسی نعرے پر نریندر مودی نے الیکشن جیتا ہے, اسی نعرے پر وہ اگلا الیکشن جیتیں گے. ہمیں اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہندوستان کی مخالفت ہر شعبے میں قائم رہے گی, پانی والے شعبے میں یہ اور بڑھے گی. اور ہمیں ہندوستان کو ایک بڑا پیغام دینا چاہیے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا چاہتے ہیں, لیکن یاد رکھیے پانی کے معاملے میں کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. پاکستان جو ہے وہ بنجر ہو جائے گا اگر آہستہ آہستہ یہ ڈیم بننے شروع ہوئے. ہمیں اس معاملے میں ہندوستان کو ایک واضح پیغام دینا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کشیدگی کو بڑھانا چاہتے ہیں, لیکن ایک پالیسی پوزیشن ہمیں ضرور دینی چاہیے تاکہ اگلی دفعہ جب کوئی ہندوستان کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو تو پھر پاکستان میں لوگ جو ہیں اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ نہ ہو. ہاں کل کو ہندوستان اگر فلیکسیبلٹی دکھاتا ہے ہمیں دو ہاتھ اس سے آگے بڑھ کر فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے. صحیح ہے. اچھا جن صاحب, ظاہر ہے ایک تو یہ خارجی محاذ پر پالیسیز ہیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں, دوسری طرف اندرونی محاذ بھی ہے, کچھ سسٹم اور گورننس کی بات بھی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں تو تیزی آ رہی ہے, ظاہر ہے الیکشن اگلے سال ہونے جا رہا ہے, اور آج بھی زرداری صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, اس میں جو انہوں نے کچھ کہا وہ بھی میں بعد میں آتا ہوں. لیکن اس سے پہلے سندھ میں, خاص طور پر سندھ میں جو پرفارمنس کے حوالے سے ابھی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ انہوں نے سیشن ججز کو ہدایت کی کہ آپ جائیے جیلوں کے دورے کریں, سرکاری اسپتالوں کے دورے کریں, سرکاری اسکولوں کے دورے کریں ججز, اور آپ جا کے مانیٹر کریں پرفارمنس کو. اگر ہماری حکومت, ہماری جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے, اگر وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر سکتی تو سر یہ باقی باتیں جو ہم کر رہے ہیں تو پھر بہت بات کی بات ہے. دیکھیے ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اس وقت پاکستان کے لوگوں میں جو اعتماد نظر آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے, اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ترقی ہے, دہشت گردی کم ہوئی ہے. لیکن دیکھیں پاکستان میں نے جب یہ کہا کہ لوگوں کو اعتماد ہوا ہے, میں کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن یہ بھی بات ہے کہ اس اعتماد میں ان کو سیاسی جو سٹرکچر ہے اس پہ اتنے اعتماد کا لوگوں نے اظہار نہیں کیا. اور ورنہ تو دیکھیے نا جب یہ قومی تہوار ہوتے ہیں تو لیڈروں کی تصویریں اٹھا کے لوگ گلیوں میں آنے چاہیے تھے نا. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام کو کہ بھی جمہوری نظام ہے, لوگ الیکشن جیت کے آئیں, اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر میں الیکشن جیت کے آ جاتا ہوں تو پھر مجھے حق ہے جو مرضی کروں, خاص طور سندھ کی حکومت ہو, دوسری حکومتیں ہوں. سندھ کی حکومت میں آپ نے ذکر کیا جس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر گورننس کا معیار جو ہے بڑا کمزور ہے. اور آپ نے بات نہیں کی لیکن میں
اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی, جو اب پچھلی پیپلز پارٹی کی حکومت پر نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے بات آ رہی ہے کہ جناب آپ قومی مفادات پر کتنا مضبوط ہیں. تو اس میں تو بہت کمزوری نظر آ رہی ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو انگلستان میں اور امریکہ میں ایمبیسڈر بھیجا جو صرف آپ کے مفادات کی پروٹیکشن کر رہے تھے. کون جانے آپ نے امریکہ کے ساتھ کیا وعدے کیے ہوئے تھے. اب آپ نے جو ایمبیسڈر وہاں لگایا جو پہلے دن سے پاکستان کے خلاف تھا, اس کی کئی ہزاروں نہیں تو مطلب آپ کہیں ڈزنز آف آرٹیکلز بکس دیٹ از ریٹن ٹو ملائن پاکستان. آج وہ جا کر ہر دفتر میں کہتے ہیں F-16 نہ دیں, پیسے نہ دیں, پاکستان فوج کو پیسے نہ دیں. تو اگر اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ ہی نے اس کو کہا تھا ویزے دیں, تو اور پھر اس پہ ہم فوج اور ISI نے بیان دیا کہ جناب یہ آپ کا جو سفیر ہے یہ ہمارے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے. تو دیکھیں اس وقت ٹرمپ جو ابھی الیکشن 1.5 مہینہ ہوئے جیتے ہیں, سب سے بڑی فکر ان کو یہ ہے کہ وہاں پر یہ سٹوری چل رہی ہے کہ جناب آپ نے رشین کے ساتھ اپنے الیکشن سے پہلے بات چیت کر کے ان کو کچھ وعدے کیے تھے, کچھ لین دین ہوا نہیں تھا کہ آپ نے کچھ وعدے کیے تھے, ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا جی کوئی. اور لوگوں نے آج کہنا شروع کر دیا ہے, ان کے FBI نے کہا ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں گے. اور جو FBI کیا چارٹر آف ڈیموکریسی آپ نے سائن کیا, اور FBI والا جو چیف تھا جس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے ہلری کلنٹن کا الیکشن ہروایا ہے یہ کہہ کے کہ ہم اس کی ای میل کی تحقیق کر رہے ہیں, اس نے بالکل کہا جی ہم پوری تحقیق کریں. ان کا ایک فوجی تھا, اس نے پوچھا کہ جناب آپ کے خلاف تو پریس میں آ رہا ہے, اس نے کہا میں اس کو ذیل میں نہیں رہتا. تو دیکھیں جب پاکستان میں قومی سیکیورٹی کی بات آتی ہے تو پھر ہم سارا کبھی جمہوریت کا لیتے ہیں, پھر ہم کبھی سارا لیتے ہیں کہ جی اب ہم عوامی نمائندے ہیں. میرے خیال میں یہ پیپلز پارٹی کو احساس ہونا چاہیے کہ ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ پاکستان کے لوگوں کو معصوم بنا کر اور کوئی اور قربانی کی چادر لا کر الیکشن جیت لیں گے, وہ غلط فہمی میں پاکستان کے عوام آہستہ آہستہ باشعور بھی ہو رہے ہیں کیونکہ ہم جذباتی لوگ ہیں, قوم یہ سر آپ کی خواہش ہے یا واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو رہے ہیں؟ میرے خیال میں جب بہت آبویس ہو جاتی ہے نا بات, دیکھیں when it becomes too obvious, جب بالکل وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو سرے بازار ڈھاکہ پڑ رہا ہے, تو پھر لوگ اس چیز کے خلاف ہو جاتے ہیں. آج ڈسون کر دیا سر, آج یوسف رضا گیلانی کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ خلاف قانون ویزے دیں, میں نے تو یہ کہا تھا کہ پروسیس کو تیز کریں. میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں ساری دنیا میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے. میں خود ایک ایمبیسی, امریکن ایمبیسی میں خود رہا ہوں, مجھے معلوم ہے میرے ساتھ 2 ایمبیسڈر تھیں, بڑی پائے کی اور بڑی قابل ایمبیسڈر بیگم عابدہ اور ڈاکٹر ملیہ لودھی تھی. مجھے معلوم ہے وہ ہر ایشو کے اوپر سیکیورٹی والوں سے بات کرتی تھی, مجھے کہتی تھی بات کریں تاکہ سب لوگ لوپ میں ہوں. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی اگر سندھ میں اچھی گورننس نہیں کر سکتی اور قومی مفاد کے معاملات پر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, تو ان کے لیے یہ نعرہ لگانا کہ وہ اگلا الیکشن صرف اپنی قربانیوں بھی جیت لیں گے, میرا خیال میں خام خیالی ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے پاکستان میں بڑی جگہ ہے اس وقت ایک بائیں بازو یا کہہ لیں ایک ایسی پارٹی کی جو غریبوں اور کمزوروں کی بات کرے عملی طور پر, نعرے بازی نہیں. لیکن بدقسمتی سے پیپلز پارٹی جس کو یہ بہت ایک مینڈیٹ تھا, وہ اب غریب اور کمزور اور جو پسا ہوا طبقہ ہے نہ اس کی آواز ہے نہ اس کے پاس پلان ہے. اگلے سیگمنٹ میں بھی ذرا میں زرداری صاحب کی اور ذرا کچھ جو سیاسی مووز کی اور آج کی جو پریس کانفرنس تھی, حامد سعید کاظمی صاحب جو ہیں وہ بری ہو گئے, میں یہی تمام چیزیں آپ سے اگلے سیگمنٹ میں بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک مختصر بریک ذرا لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جنید صاحب, اب چونکہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کی بات ہو رہی تھی تو میں چاہ رہا ہوں کہ مختصراً ذرا ملتان والی آج جو پریس کانفرنس ہے اس کا ذکر کرتا چلوں. حامد سعید کاظمی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آج زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور تاثر ان کے بارے میں یہ تھا کہ حامد سعید کاظمی کو تنہا چھوڑا ہوا ہے, کوئی ان کا کیس نہیں لڑ رہا, جس کے بارے میں اب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہی لڑ رہے تھے, اب لطیف کھوسہ ہمارے وکیل تھے, تو لطیف کھوسہ تو ایان کے کیس میں بھی وکیل تھے. بہرحال تو اب مجھے یہ بتائیے سر کہ یہ جو جس آج کامنٹ کرتے ہوئے یہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ سیاسی طور پر یہ مقدمہ بنا تھا, کوئی اس میں پروف نہیں تھا اور ظاہر ہے وہ بری بھی ہو گئے ہیں, اور سابق چیف جسٹس کو انہوں نے خاص طور پر نشانہ بنایا کہ وہ سیاسی جج تھے, میں تب کہتا تھا برا مانتے تھے, آج ثابت ہو گیا کہ وہ سیاسی جج تھے. افتخار چودھری کیسے کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے, جو اس وقت کے چند ایک فیصلے تھے اس سے پاکستان کو نقصان تو ہو رہا ہے. ریکوڈک میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو آربیٹریشن آئی ہے وہ فیصلہ ہمارے خلاف گیا. اس طرح انہوں نے جو پاکستان سٹیل مل پہ فیصلہ دیا تھا, ویسے ہم ہی لوگوں نے بڑا اٹھا دیا تھا چیف جسٹس صاحب کو, یہ کمال کر دیا. تو پاکستان سٹیل مل پہ جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا اس کی وجہ سے آج تک وہ مجھے کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان کو 250 بلین کا نقصان ہو گیا. اس کو پرائیویٹائز کی ہوتی ہم نے تو آج ہم 250-300 بلین کے نقصان سے بچ سکتے. تو وہ ایک تو بڑی جسے کہتے ہیں پرو ایکٹیو جوڈیشری تھی. اس وقت جو یہ دو ایک فیصلے ہوئے ہیں ایان علی کا اور یہ کاظمی صاحب کا, اس سے لوگوں میں ایک مایوسی ہوئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کی جو رفتار ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے. ایسا نہیں ہے. جو میں نے پڑھا ہے فیصلہ جج صاحب کا کاظمی صاحب کے اوپر, انہوں نے بہت سارا الزام دیا ہے انویسٹیگیشن ایجنسیز پر کہ بھائی جو آپ کاغذ لائے ہو, جو ثبوت لائے ہیں وہی سارے نامکمل تھے. تو اس میں سمجھ سکتا ہوں کہ شاید یہ اس وقت یہ جو کیس بنایا گیا جلدی میں بنایا گیا, اس کے اوپر پوری تحقیق نہیں ہوئی. گو کہ عمومی طور پر تو تاثر یہی تھا کہ یہ سارے معاملات, بالکل. تو یہ پھر اب دیکھیں گورنمنٹ اس کے اوپر اپیل پہ جاتی ہے, کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا. صحیح ہے. اچھا افجان صاحب, معاملہ یہ ہے کہ ایک تو ہم ظاہر بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس پر سندھ میں. اب دو طرح سے بات کی جاتی ہے. ایک تو ہم کمپیریٹیولی بات کر لیتے ہیں کہ جی پنجاب سے کمپیریزن کریں تو پنجاب میں چلیں عوامی فلاح کے منصوبوں پر کام ہوا ہے, لیکن جو پنجاب میں اپوزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ تو آپ نے غلط ڈائریکشن میں پیسے لگائے ہیں, صرف سڑکیں بنا دینا کافی نہیں, آپ نے ہیلتھ کو امپروو نہیں کیا, آپ نے دیگر اداروں کو امپروو نہیں کیا. اب کورٹ کا ایک آرڈر یہ بھی پچھلے دن رہا, انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو الگ الگ ادارے بنا دیتے ہیں کسی چیز کو چلانے کے لیے, اس سے کرپشن کا راستہ کھلتا ہے, آپ ان کو اداروں کے ماتحت کریں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے مثال کے طور پہ, تو اس کو آپ اداروں کے ماتحت دے جائیں, چیف منسٹر کے تحت ایک باڈی بنا کر مت چلائیں. تو آپ جو مجموعی طور پر گورننس کو پنجاب میں دیکھ رہے ہیں, وفاق میں دیکھ رہے ہیں, اس پر آپ کس طرح سے کامنٹ کریں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی پر ہم نے بات کر لی. یہ پروجیکٹس والی بات شاید سندھ سے ہے, میرے پنجاب سے نہیں ہے, سندھ سے ہے. لیکن جب آپ حکومت پاکستان, لیکن پنجاب میں بھی ویسے ایسے ہو رہا سر, یہ میٹرو بس ایسی چل رہی ہے. یہاں بھی بہت زیادہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اصلی ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کر کمپنیاں بن گئی ہیں, بے شمار تنخواہیں ملتی ہیں سرکاری افسروں کو. میں اس کے حق میں نہیں ہوں, جو محکمے بنائیں ان سے کام لیں. جہاں تک ہمارے وفاق کی گورننس کی بات ہے, یہ کل پرسوں یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جسے کہتے ہیں, جو کہ ایک معاشرے کو ماپنے کا صحیح ایک انٹرنیشنل کہہ لیں ٹیسٹ ہے. اس میں پاکستان کی پوزیشن کو اتنی اچھی نہیں ہے. ہم 188 ملکوں میں سے 144واں نمبر ہے ہمارا, وہ کہ ہندوستان بھی اتنا اچھا نہیں ہے, ان کا 188 ملکوں میں سے 134واں نمبر ہے. اور اس میں خاص طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ لوگ پرائیویٹ اسکولوں میں زیادہ جانا پسند کرتے ہیں, پرائیویٹ ہسپتالوں میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں. جو سرکاری سہولتیں ہیں وہ اتنی آپ کی ڈیولپ نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ معاشرے میں ڈفرنس بہت ہے غریب امیر میں, عورت مرد میں. تو اس میں بھی بڑی جو ہے وہ پوائنٹیشن کی گئی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کی, دوسری پارٹیوں کی, دیکھیں یہاں پر بھی جو پاناما کیس ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیڈروں کے اوپر ایک بہت بڑا چیلنج کہہ لیں, دھبا کہہ لیں. اس کا جو رزلٹ نکلے گا اس کا حکومت کے مستقبل پر بہت اثر پڑے گا. اسی طرح پنجاب میں نہ پڑے, ہو سکتا مثبت اثر پڑ جائے. دیکھیے یہ تو دیکھیں گے. اس طرح پنجاب میں جو پچھلے دنوں شوگر مل کے اوپر ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا, وہ بھی پنجاب میں جو فیصلہ سازی ہے اس کی غیر جانبداری کے اوپر ایک بہت بڑا حرف ہے وہ بھی. تو اس لحاظ سے گو کہ میں سمجھتا ہوں چند ایک منصوبے یہاں پر جو پچھلے دنوں فیڈر بس کا جو منصوبہ شروع ہوا ہے یا کڈنی ٹرانسپلانٹ, یہ ایک بڑے اچھے منصوبے ہیں. لیکن یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو بنیادی لوگوں کی ضروریات ہیں, ہم نے بار بار اس کا ذکر کیا کہ بنیادی تعلیم, بنیادی صحت,
بنیادی سیکیورٹی اور جو لوگوں کی بنیادی ضرورتیں ہیں جب تک وہ حل نہیں ہوتی تو یہ بڑے بڑے منصوبے جو کہ یقیناً اچھے منصوبے ہیں، میں سمجھتا ہوں میٹرو بس سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، لیکن یہ بنیادی ضرورتیں جو ہیں جس میں صاف پانی شامل ہے، اگر یہ ہم وقت پر حل نہ کریں، اور خصوصاً ایک ایسا صوبہ جس میں پچھلے آپ دیکھ لیں سوائے نقی صاحب کے چند سالوں کے پچھلے 40 سالوں میں سیاسی استحکام رہا ہے، ایک ہی پارٹی ایک ہی قسم کے لوگوں کی حکومت رہی ہے، تو یہاں پر تو حالات ایسے ہونے چاہیے تھے کہ کم از کم بنیادی ضرورتوں کے اوپر ہم کہہ سکتے کہ جی آپ مانگٹا والا میں جائیں، مانا والا میں جائیں، عارف والا میں جائیں، تو پرائمری اسکول، مڈل اسکول، بیسک ہیلتھ یونٹ، یہ سب جو ہیں وہ بڑے مثالی چل رہے ہیں۔ تو بات ہم نے یہ شروع کی تھی کہ لوگوں کا پاکستان پر اعتماد تو بڑھ رہا ہے، لیکن کیا پاکستان کے لوگوں کا پاکستان کی سیاست پہ اعتماد بڑھ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم جمہوریت کو ووٹ دیتے ہیں، لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، کیا جو ہمیں اس سے فائدہ ملتا ہے کیا وہ اس سے مطمئن ہے؟ میرے خیال میں یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کو سفر ابھی طے کرنا ہے، اور اگر ہم نے اس کی طرف مثبت قدم لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں تاریخ اور ہماری جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن جو ہمیں فائدے دے رہی ہے، اگر ہم نے یہ سب قدم اٹھا لیے، اچھا اب جہاں ہمارا صاحب مستقبل بہت تابناک ہے۔ میں آپ سے جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں پولیٹیکل کویسچن ہے، ظاہر ہے زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سندھ کی پرفارمنس کی بنیاد پر پنجاب میں آئیں گے اور حکومت بنائیں گے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کے پی کی حکومت میں پرفارمنس کی بنیاد پر یہاں پنجاب میں آئیں گے۔ ظاہر ہے اپنی پرفارمنس کا ذکر کریں گے تو پنجاب میں جگہ بنائیں گے۔ اب ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کمپیریزن کر کے مجھے بتا دیں کہ یہ دونوں کی جو خواب ہے اس کے امکانات ہیں، کے پی کی گورنمنٹ کی پرفارمنس کی بنیاد پر کیا یہاں پر کوئی جگہ مل سکتی ہے، اور زرداری صاحب کی جو سندھ میں پرفارمنس ہے اب وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس کی بنیاد پر یہاں پر جگہ مل سکتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں جو سیاسی پارٹیاں تھیں انہوں نے دوسرے صوبوں میں اپنا جسے کہتے ہیں اپنے قدم نہیں جمائے۔ سندھ میں نہ مسلم لیگ این کے کوئی دوسری پارٹی نہیں ہے سر، نہ پی ٹی آئی کی ہے، اسی طرح کے پی کے میں گو کہ مسلم لیگ ہے، جمعیت العلماء اسلام ہے ادھر، لیکن اس طرح انہوں نے بھی وہاں پہ سیاسی کام نہیں کیا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نے اپنی ساری توجہ رکھی ہوئی ہے سندھ پر، وہ ان کا بیس ہے، وہ ہر صورت میں اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ عرف عام بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہی ڈیل ہے جو انہوں نے مسلم لیگ این سے کی ہے۔ مسلم لیگ این کا بیس ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب، وہ اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پنجاب ہمارے پاس ہے، ہم فیڈریشن میں بھی آ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ اکثر تو ہلکے کے الیکشن ہوتے ہیں، لیکن کوئی قومی اگر واقعہ ہو جائے، جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی، پھر ایک دم وہ جذباتی الیکشن ہو جاتے ہیں، تو دیکھنا پڑے گا کہ الیکشن کن حالات میں ہوتے ہیں۔ اگر یہ الیکشن ہوئے ان دا بیک ڈراپ آف پاناما ڈیسیشن، اس کا اثر کچھ اور پڑے گا۔ اگر کوئی اور بڑی بات، کوئی انٹرنیشنل پریشر پڑ جاتا ہے، لیکن جو آج کے حالات میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے لگتا ہے یہ کہ جو آج کا سیاسی منظر ہے یہ شاید دوبارہ ریپیٹ ہو جائے۔ صحیح، چلے بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا، اسی جملے میں کہنا چاہوں گا وقت ختم ہو گیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، اس پر اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا تاکہ اس کی مناسبت سے پھر ہم اپنے موضوعات کو پروگرام میں شامل کیا کریں۔ مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔